अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माहौल। हम पढ़ रहे थे नशोनुमा में कार फरमा अवामिल। तो याद रखिएगा, नशोनुमा में कार फरमा अवामिल जो हैं वो दो हैं, एक तवारस और दूसरा माहौल। तवारस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दूसरा आज हम माहौल के बारे में पढ़ेंगे। तो माहौल के असरात जो हैं ये किसी फ़र्द की ज़ात में तगय्युरात तब्दीलियाँ लाने वाले ऐसे असरात हैं जो बारदार खुलिया, यानी जब इंसानी ज़िंदगी का जो खुलिया इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ करता है, यानी सेल जहाँ से इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो उसको खुलिये को बारदार खुलिया कहते हैं। तो बारदार खुलिया बनने के बाद इस पर जो ख़ारजी असरात यानी बाहर के असरात जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। मसलन एक पौधे के पैदा होने और उसकी नशोनुमा पर आबो हवा, खाद और पानी वगैरह वो असरात हैं जो इस पर ख़ारजी तौर पर पड़ते हैं, इसलिए इनको माहौल का नाम दिया जाता है। तो माहौल बच्चे की शख्सियत पर बहुत अहम और बुनियादी असरात डालता है। बच्चों की बेशुमार दिलचस्पियाँ, किस्म किस्म की आदतें और अजीबो गरीब अंदाज़ फ़िक्र, सोचने का अंदाज़ इनके माहौल के बायस ही होता है। तो माहौल की वजह से बच्चों की दिलचस्पियाँ, आदत, रवैये और सोचने के अंदाज़ जो हैं वो बनते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो इस पर पड़ने वाले जुमला असरात जो हैं ये माहौल के असरात कहलाते हैं। मसलन माँ की बीमारी, खुशी, खुराक, आराम और माहौल के ऐसे अवामिल जो पैदा होने वाले बच्चे की शख्सियत पर असर डालते हैं। तो याद रखिएगा, जब बच्चा अभी दुनिया में आंख नहीं खोलता, अभी माँ के पेट में होता है, तो उस वक्त भी माहौल के जो खारजी असरात हैं वो बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। उन असरात में से एक है माँ की बीमारी, दूसरा माँ की खुशी, तीसरा माँ की खुराक, चौथा माँ का आराम। ये जो हैं चार, माँ की बीमारी, दो खुशी, तीसरा खुराक, चौथा आराम, ये चार जो खारजी अनासिर हैं ये बच्चे की कबल अज़ पैदाइश बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन माहौल के नुमायाँ असरात जो हैं ये बच्चे की पैदाइश के बाद ज़ाहिर होते हैं। बच्चा पैदाइश के बाद अपने घर, माहौल यानी वालिदैन की ज़ुबान, इनका लबो लहजा, मज़हब, जज्बाती असरात, दिलचस्पियाँ, रवैये, पसंद नापसंद, सकाफ़त, लिबास, अदाद-ओ-तवार और दीगर बहुत से शख्सी औसाफ अपनाता है। घरेलू माहौल से वो महल्ले में निकलता है। ये तमाम जो शख्सी औसाफ है ये बच्चा अपने घर के माहौल से अपनाता है। अपने घर का माहौल जो है ये भी खारजी माहौल है। और घर के माहौल से बच्चा कौन से शख्सी औसाफ अपनाता है? घर के माहौल से बच्चा बहुत से शख्सी औसाफ अपनाता है। नंबर 1 वालिदैन की ज़ुबान, नंबर 2 लबो लहजा, नंबर 3 मज़हब, नंबर 4 जज्बाती असरात, नंबर 5 दिलचस्पियाँ, नंबर 6 रवैये, नंबर 7 पसंद नापसंद, नंबर 8 सकाफ़त, नंबर 9 लिबास, नंबर 10 अदाद-ओ-तवार। ये कौन से शख्सी औसाफ हैं जो बच्चा अपने घर के माहौल से अपनाता है? घरेलू माहौल से वो मोहल्ले में निकलता है, मुख्तलिफ घरानों के बच्चों से मिलकर खेलता है और इनसे भी वो बहुत से असरात कबूल करता है। फिर वो स्कूल जाता है जहाँ इसके अपने मोहल्ले के अलावा हम जमात साथियों से दूसरे मोहल्लों के बच्चे भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा वहाँ उस्ताद भी मौजूद होता है। लिहाजा वो इस माहौल यानी तालीम, कुतब, असातिज़ा और हम जमात साथियों से बहुत कुछ सीखता और हासिल करता है। माहौल के असरात इंसान की काया पलट देते हैं, काया शक्ल, इंसान की हालत बदल देते हैं। वाटसन कहता है कि आप बच्चे को मेरे हवाले करें, आप जो चाहेंगे उसको वह मैं बना दूंगा। गोया वो बच्चे को बिगाड़ने और बनाने का ज़िम्मेदार माहौल को ठहराता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटसन का माहौल के बारे में वाटसन क्या कहता है। तो ये आपने यहाँ से लिखना है। वाटसन कहता है कि आप बच्चे को मेरे हवाले करें, आप जो चाहेंगे वो उसको मैं बना दूंगा। गोया वो बच्चे को बिगाड़ने और बनाने का ज़िम्मेदार माहौल को ठहराता है। यहाँ तक इस्लाम ने इसकी माहौल की वजाहत कैसे की है? इस्लाम ने माहौल के असरात की वजाहत कैसे की है? फिर शॉर्ट क्वेश्चन, इस्लाम ने माहौल के असरात की वजाहत यूँ की है कि बच्चा इस्लाम की फितरत पर मासूम पैदा होता है। वालिदैन या माशरा यानी माहौल इसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। तो ये भी माहौल के असर की वाज़ेह दलील है, यानी हर बच्चा जो है वो
اسلام فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اقرار کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، یعنی وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جن گھرانوں میں وہ آنکھ کھولتا ہے بچہ، وہ ان گھرانوں کے ماحول سے اس مذہب کو، جو اس کے والدین کا، معاشرے کا مذہب ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا لیتا ہے، اور یہ ماحول کے اثر کی واضح دلیل ہے۔ تو یہ بھی شارٹ کویسچن ہے کہ ماحول کے اثر کی واضح دلیل کیا ہے، اور یہ بھی شارٹ کویسچن ہے کہ اسلام ماحول کے اثرات کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے واٹسن کا بھی بنتا ہے۔ پھر اس شخصی و صاف بچہ جو ماحول سے شخصی و صاف اپناتا ہے، اس کا شارٹ کویسچن ہے۔ واٹسن نے ماحول کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کا شارٹ کویسچن ہے۔ اسلام جو ہے وہ ماحول کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا شارٹ کویسچن ہے۔ یا ماحول کے واضح اثر کی کوئی دلیل دیں تو وہ بھی اسلام کے بارے میں آپ نے دینی ہے۔ اس طرح ماحول کے ذریعے انسان مختلف قسم کے تجربات کو اپنی شخصیت کا جز بناتا ہے، اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے، اور اپنی عمر کے آخری لمحات تک ان کو وسعت دیتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ یعنی ماحول سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے، ماحول سے بچہ جس قسم کے تجربات حاصل کرتا ہے، ان تجربات کے نتیجے میں اس کی شخصیت میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور موت تک وہ اپنے ماحول کے تجربات سے اپنی شخصیت میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ عمدہ تعلیم و تربیت کے لیے موافق مناسب کو کہتے ہیں۔ عمدہ تعلیم و تربیت کے لیے مناسب ماحول نہایت ضروری ہے۔ مناسب ماحول جو ہے یہ ایسی قوت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک شخص کی استعداد یا فطری صلاحیتیں کس حد تک بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نامور مشہور ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، اگر انہیں موافق مناسب ماحول میسر نہ آتا تو دنیا ان کے کمالات سے محروم رہتی۔ مثلاً قائد اعظم علامہ اقبال، امام غزالی، ابن خلدون، آئنسٹائن وغیرہ کی کامیابیوں میں ماحول کے اثرات جو ہیں یہ بہت نمایاں تھے۔ تو بیٹا ماحول جو ہے یہ جو بچہ فطری صلاحیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بچہ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، ان صلاحیتوں کے مطابق اگر بچے کو مناسب ماحول میسر نہیں آتا تو یہ فطری صلاحیتیں یا اس کی بچے کی استعداد جو ہے یہ بھی دب جاتی ہے۔ تو اس لیے عمدہ تعلیم و تربیت کے لیے مناسب ماحول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مشہور ہستیاں ہیں وہ ان کے کمالات یا ان کے اتنے اعلیٰ درجے کے کام کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ان کے گھروں میں مناسب ماحول ملا، اس مناسب ماحول میں ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوئیں اور ان صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں انہوں نے اعلیٰ درجے کے کام کیے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ عمدہ سے عمدہ ماحول بھی کسی بیوقوف کو عقل مند نہیں بنا سکتا، لیکن تعلیم و تربیت، عمدہ غذا اور حفظان صحت کے اصول اور دیگر حالات بچوں کی نشوونما پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ مثلاً ایک اعلیٰ ذہانت کا بچہ اگر ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جہاں غربت ہے، والدین ان پڑھ ہیں، اسے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی نہیں ملتے، تو اس بچے کی ذہانت کیسے پھلے پھولے گی؟ اس طرح ایک کند ذہن، کم ذہانت رکھنے والے بچے کو اگر ایسا تعلیمی ماحول دیا جائے جہاں اعلیٰ قابلیت کے حامل اساتذہ پڑھاتے ہوں، پھر بھی وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ جو چیز توارثی لحاظ سے اگر بچہ کچھ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے تو ان توارثی صلاحیتوں کو اگر مناسب ماحول مل جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ یقیناً اعلیٰ درجے کا کمال جو ہے، اعلیٰ درجے کے کام جو ہے وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بچے کے پاس کوئی خوبی ہے ہی نہیں، ذہنی لحاظ سے وہ بالکل کند ذہن ہے، اور اسے اگر ہم اعلیٰ ترین اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، اعلیٰ ترین اسے ٹیوٹرز پڑھاتے ہیں، اسے ہر چیز میسر آتی ہے تعلیم کے حوالے سے، تو وہ ذہین ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ماحول جو ہے یہ کسی بیوقوف کو عقل مند نہیں بنا سکتا، لیکن اگر اعلیٰ ذہانت رکھنے والے بچہ جو ہے وہ کیسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جہاں پر پڑھائی کے مواقع نہیں ہیں، جہاں پہ والدین غریب ہیں، اس بچے کو اسکول میں نہیں داخل کروایا جاتا، تو اس کی اعلیٰ ذہانت جو ہے وہ دب جائے گی، اس بچے کی ذہانت جو ہے اس کو بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے توارث اور ماحول جو ہے یہ دونوں بچے کی نشوونما اور شخصیت پر اثرات ڈالتے ہیں۔ بچہ صرف توارث سے اثر قبول کرتا ہے یا وہ ماحول سے سب کچھ بنتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فرد کسی بھی ایک عنصر، ماحول یا توارث کی پیداوار نہیں ہے۔
کیا گندم کا بیج ماحول کی بدولت چنا پیدا کر سکتا ہے یا کسی انسان کے ہاں حیوان پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ انسان، حیوان اور نباتات، پودے اپنے توارث اور ماحول کے درمیان ملاپ، تفال ملاپ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ البتہ انسان کے کسی ایک کردار میں توارث کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں ماحول کا، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان میں صرف توارث کا اثر زیادہ ہو اور ماحول کا نہ ہو، یا ماحول کا ہو اور توارث کا نہ ہو۔ تو بیٹا توارث اور ماحول دونوں عناصر سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے۔ انسان توارث اور ماحول کی پیداوار ہے، توارث اور ماحول کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ نہ تو ماحول ہی انسان کی شخصیت کو بناتا اور بگاڑتا ہے، اور نہ ہی توارثی خصوصیات جو ہیں وہ اکیلی فرد کی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں، بلکہ دونوں کا ملاپ جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا توارث اور ماحول دونوں ہی فرد کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توارث کی تاثیر کے متعلق تو یہ ہے کہ بلند قد و قامت والدین کے بچے بالعموم عام طور پر اسی قد و قامت کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی جسمانی ساخت کا اثر بھی قبول کرتے ہیں، لیکن توارث میں ملنے والی صفات اور خصوصیات پر ماحول کے اثرات پڑنے سے ان کی حیت، ان کی شکل میں، ان کی فطرت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر اچھی اور خالص خوراک، صاف اور تازہ پانی اور خالص ہوا مناسب مقدار میں نہ ملے تو افراد کی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سب ماحول ہی کا حصہ ہیں۔ کسی فرد کے ارد گرد موجود حالات اور واقعات اس کا ماحول کہلاتے ہیں۔ تو یہ ماحول کی ڈیفینیشن آ جائے گی کہ کسی فرد کے ارد گرد موجود حالات اور واقعات اس کا ماحول کہلاتے ہیں۔ تو بیٹا توارث اور ماحول دونوں ہی فرد کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توارثی لحاظ سے جو خوبیاں ہم والدین سے حاصل کرتے ہیں، جیسے بچے کی جسمانی ساخت، آنکھوں کا رنگ، جلد کا رنگ، تو اس میں بچہ کسی بھی ماحول میں پرورش پائے وہ توارثی لحاظ سے وہ اپنے والدین جیسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچے کی قد و قامت یا جسمانی ساخت جو ہے وہ اس کے والدین جیسی ہے توارثی لحاظ سے، جیسے والدین بلند قد و قامت کے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ بچہ بھی اسی قد و قامت کا ہوگا۔ لیکن اگر والدین سے اس نے قد و قامت کی توارثی صفت حاصل کی ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں غربت ہے، اسے وقت پر غذا نہیں مل رہی، اسے متوازن خوراک نہیں مل رہی، وہ تنگ و تاریک گھر میں رہ رہا ہے، تو یقیناً اس کی نشو و نما جو ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے۔ تو توارث اور ماحول دونوں ہی بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور توارثی خصوصیات جو ہیں، توارثی صفات جو ہیں، ان پر ماحول کے اثرات پڑنے سے ان کی شکل میں، ان کی ساخت میں، ان کی نوعیت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ توارثی لحاظ سے بچہ ذہین ہے، لیکن اگر غریب ماحول میں اس کو پڑھائی کے مواقع نہیں ملے، اس کی ذہانت کو پھلنے پھولنے کے مواقع نہیں ملے، تو نتیجے میں اس کی فطانت جو ہے وہ دب جائے گی، ان کی حیت میں فرق آ جائے گا۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل ہم پڑھیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔